नाजरीन आदाब, ये टेक वन टेलीविज़न है और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम टेक वन मेहमान। टेक वन मेहमान में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फ़ारूक नाज़की। जनाब फ़ारूक नाज़की की इल्मी व अदबी कारकर्दगी और बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटर इनके कारनामों की फहरिस्त तवील है और इनके बारे में कुछ कहना मुझ जैसे तिफ़्ल मकतब के लिए गोया समंदर को कूज़े के अंदर बंद करने के मुतरादिफ होगा। ताहम फ़ारूक साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और मजबूरी कमी वक्त के बावजूद हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पिनहा गोशों को उजागर करेंगे ताकि नाजरीन को फ़ारूक नाज़की साहब की शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल हो। फ़ारूक साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। फ़ारूक साहब, जैसे कि प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा मैंने कि आपके बारे में या आपका तारुफ देना मेरे लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा काम होगा जो मैं कर नहीं सकता हूँ। ताहम आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और इस मौके को गनीमत जान के मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ देर के लिए माजी के दरीचों में झांकिए और कुछ पन्नों को खंगालिए और उनमें से कुछ मीठी यादें निकालिए और उससे हमें और हमारे नाजरीन को मुस्तफ़ीद कीजिए। दरअसल है मामला ये कि मेरे यादों के कारवां में ऐसी कोई याद नहीं है जिसे मैं तल्ख कह सकूं। जी, मैं ज़िंदगी में निहायत ही मुतमईन इंसान रहा हूं। जी जी, और मैं अल्लाह का हर कदम पर शुक्र अदा करता हूं कि जितनी भी इनायतें मुझ पे अल्लाह ताला की रही हैं वो मैं मुस्तहिक नहीं था। जी, सोचता हूँ कि क्या किया मैंने, सोचता हूँ कि क्या दिया तूने। जी, मुझ पर बड़ी इनायतें रब की हैं, हर रंग में, हर रंग में। तालीम भी अच्छी दी, माँ बाप भी बहुत प्यारे दिए, असातिज़ा भी अच्छे मिले, दोस्त अहबाब भी अच्छे मिले, दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी बड़े टक्कर के मिले। जी, जी, जी। और जिनको हम ललकार सकते थे जी, और जी चाहता था कि इनको ललकारा जाए। मतलब कोई भी जिंदगी का मरहला जब आया पेश सामने तो मैं शुक्र के बगैर और कोई लफ्ज़ कह ही नहीं सका। जी, तालीम भी माँ बाप ने प्यारी दे दी और प्रोफेशन के लिहाज से चाहे वो हादसा था, इत्तेफाक था, क्या था कि इस प्रोफेशन में दाखिल हुआ जिससे नज़र खुलती है इंसान की। जी, तो ये मैं जब माजी की तरफ देखता हूँ तो मुझे अपने एक अजीज़ दोस्त जो ज़िंदगी के ऊंचाई पर पहुँच गए थे, अब 1 महीना बाद उनको रिटायर होना था, उससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अशरफ साहिल बहुत पहले जब वो शायरी करने लगा था तो बाद में वो छोड़ दी उसने, पूरी तरह वो संजीदगी से उस पर नहीं गया। उसने एक शेर कहा था उस ज़माने में, मुड़ के देखा तो डर गया हूँ मैं, मुड़ के देखा तो डर गया हूँ मैं, कितने जीने उतर गया हूँ मैं, कितने जीने उतर गया हूँ मैं। माशाल्लाह। और आज मुझे याद आ रहा है कि ये 70 साल की उम्र में, जिसे आप सरकारी तौर पर 69 भी कह सकते हैं जी, तो 69-70 साल की उम्र में बहुत से जीने में उतर गया और बहुत से जीने चढ़ भी गया जी, और सुर्ख रोई से मारका सर करके वापस भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, एक बहुत ही प्यारी शख्सियत थी आपकी। ख़ासकर हम बच्चों के साथ भी आपका बहुत लगाव रहता था और आपकी शख्सियत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं और बड़े के साथ बड़ा बन जाते हैं। आपकी इस शख्सियत को इस सांचे में ढालने में कौन से मुहर्रिकात कार फरमा है? यह अल्लाह ताला का ही फैसला था, मुझे नहीं पता कि खुदा ने शायद किसी बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि तू कभी बालग न हो जाए तो जी, मैं कभी बालग हुआ ही नहीं। जी, तो हर इंसान के अंदर, जो भी इंसान दुनिया में होता है, उसके अंदर एक बच्चा होता है। राइट। वो मरते मरते ही वो बच्चा छूट जाता है। जी, जी,
وہ آخری وقت تک اس کے ساتھ وہ بچہ رہتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کوئی بچہ بڑا کھلنڈرا ہوتا ہے کسی انسان کے اندر، جیسے کہ آپ نے کوئی بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، کوئی بڑا ان اسیومنگ بچہ ہوتا ہے، کھل کے سامنے نہیں آتا. Right. لیکن کوئی بڑا ایکسٹروورٹ بچہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ انوالو رکھنا چاہتے ہیں. تو میں ویسے ہی بچہ رہا ہوں اور آج بھی اس بچے کو میں اپنے سنبھال کے رکھتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں اپنے اندر، اپنے وجود میں. جی اس بچے کا ساتھ کبھی نہ چھوٹ جائے، اس جی. کا میں بہت احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ یہ سمبل ایک سادگی اور ایک معصومیت کا ہے. اور اس بچے کو میں جب کسی بھی عمر کا آدمی میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں نے ایک کشمیری نظم میں یہ بھی کہا ہے وصل کی ایک مومنٹ پر، پرستم وانس ونکینس سے سن. بہت خوب، بہت خوب. جو بھی مخاطب ہو سامنے، مقابل ہو، میں شباسان تب ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو اسی کی عمر کا ہوں. بہت خوب، بہت خوب. ایک ایسا فن ہے جو کسی کے لیے بھی رکھنا ایک فخر کی بات ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہماری سنگت جو ہے آپ کے ساتھ ہے. فاروق صاحب، علم و ادب کی جہاں تک بات ہے، آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ شاید علم و ادب کے جو چاہنے والے ہیں یا جو ذوق و شوق رکھتے ہیں ان سے پنہا نہیں ہے. آپ کی ایک الگ شناخت اور ایک پہچان ہے، اور اس شناخت اور اس مقام پر پہنچنے میں ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم یا ابتدائی ماحول ایسا ملنا چاہیے جو ایک انسان کو کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی پیشے میں بلندیوں کی تمام تر منزلیں طے کرنے کے قابل بنائیں. یہ جو آپ کا ماحول تھا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا جو گھر کا ماحول تھا، بچپن جو آپ کو ملا، علم و ادب کے ماحول میں ہی آپ پلے. تو آج کل اس مقام پر پہنچ کر جتنا بھی کام آپ نے علم و ادب کے شعبے میں کیا، اس میں اس کا کتنا رول تھا جو آپ کی تربیت تھی؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کتابوں کے سوا، کچھ بھی نہیں تھا علم و ادب کے سوا، علم و ادب کی چرچے کے سوا. بانڈی پور میں میری پیدائش ہوئی. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ماڈر، جہاں میرے ابا جب گئے تھے تو کچھ مہینے کے بچے تھے جب میرے دادا وہاں. جی. اور جب میں لوٹا تو 8-9 سال کی عمر تھی جب وہاں سے ہم لوگ واپس آئے. اس گھر میں ہم نے ہمیشہ سے علم و ادب کا ہی چرچا سنا ہے، دیکھا ہے. آنکھ کھولی تو گھر میں ہم نے کس کو دیکھا؟ اس زمانے میں جاوید ایک شاعر ہوا کرتے تھے، غلام محمد جاوید. جی. غنمیم طاؤس، جی. طاؤس پامپوری صاحب ڈویژنل کمشنر بھی تھے، ہوم سیکرٹری بھی تھے، IAS کے افسر تھے، ابا کے خاص دوستوں میں شامل تھے. اور استادی شاگردی کا رشتہ تھا ان کے ساتھ ابا کا. اور دوسرے غلام علی بلبل تھے، وہ پاکستان میں گزر گئے. ہیومر میں ان کا کمال تھا. جی. گل خندہ ان کی ایک کتاب بھی تھی، نالہ بلبل دوسری کتاب تھی جو وہاں چھپی تھی. وہ لندن میں ولایت میں انتقال کر گیا، وہ بھی وہاں ہوتے تھے. نیاز کامراجی ایک نام میرے پاس ہے، جی. ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی آتے تھے. اور تو اور جب ہم نے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا، پھر ہم سری نگر میں تھے، تو جگر مراد آبادی صاحب بھی بانڈی پور تشریف لائے. جی. جی. جگر صاحب، جگر مراد آبادی. جی. سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. اور وہ جگر جو یہ کہے کہ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق فصل بہار پر، وہ جگر. مجاز صاحب وہاں تشریف لائے، فراق گورکھپوری وہاں تشریف لائے. جی. خلیل الرحمن اعظمی وہاں تشریف. یہ سب لوگ جو ہے بانڈی پور آ چکے ہیں اور ہمارے گھر آ چکے ہیں. اور بچپن میں نے ان کو دیکھا ہے، وامق جون پوری صاحب کو، مجاز صاحب کو، ان سب حضرات کو. نقشب جارجوئی فلموں میں شاعر تھے، ابا کے بس آتے جاتے تھے وہ. تو ایک گھر میں ماحول تھا یہ بنا ہوا، اور تھوڑا بہت ہر کسی کو علم و ادب میں حصہ ملتا رہا. وہ ابا کی تربیت تھی کہ ان کے پاس ریگولرلی اردو کا صدیقی جدید عبد الماجد دریابادی صاحب کا آتا تھا. جی. اور ہم سب بھائیوں ماشاءاللہ 7 بھائی ہم تھے. بڑے بھائی کا ابھی انتقال ہوا مئی میں، 8 مئی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ایکسیڈنٹ میں.
ان سے لے کر وقار الملک ناز کی تک چھوٹے بھائی سب لوگوں کے پاس سب لوگوں کے پاس علم و ادب کی سدبد ہے، سوچ ہے، فکر ہے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ صدق جدید ہر کسی کو پڑھنا پڑتا تھا، پڑھاتے تھے تاکہ ہماری زبان درست ہو، شین قاف درست ہو۔ اور ہم نے قرآن حکیم کی تفسیر ماجدی جو ہے عبد الماجد ریابی، وہ ہم نے قسطوں میں اسی اخبار میں پڑھی۔ اور دیکھیے آپ طریقہ کیا تھا والد کا پڑھانے کا، کہ ہر کسی کو صدق جدید کی کاپی دینا ہے کہ اس میں یہ کالم پڑھو۔ کالم میں تفسیر ہوتی تھی کلام اللہ کی۔ آپ نے 1.5 سال 2 سال 4 سال 5 سال میں پورا طریقے سے ہفتے میں اتنا پڑھا، اس پہ غور کیا اور آپ کی ذہن نشین بات ہو گئی۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ ڈائریکٹ وہ کبھی نہیں آپ کو پڑھاتے تھے کتاب، کبھی نہیں۔ کبھی کوئی مثال دے دیتے، آپ اس پر غور کرتے تھے کہ یار کیا بات ہوئی۔ اور دوسرا سب سے بڑا پہلو جو ابا کی شخصیت کا تھا، وہ ان کی میموری تھی۔ وہ میموری کے بارے میں بڑے لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی 23,000 کے قریب اشعار ہی یاد تھے۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے، لیکن ان کے والد صاحب جی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ رومی ان کو ازبر تھا، یہ پتا ہے اقبال سارا، مطلب اقبال کا کہیں سے بھی آپ کوئی مصرع پکڑ لیتے تو وہ پوری نظم یا پوری غزل آپ کو وہ کبھی کوڈ مطلب جاتے نہیں کتاب کی طرف، اور بڑی خاموش طبیعت کے آدمی۔ اس کا پربھاؤ اس شخصیت کا ہم سب پہ پڑا جی، تھوڑا بہت ہر کسی پر پڑا۔ ایاز جو آج کل بہت لکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، میرے چھوٹے ایک بھائی، اور کئی مجموعے اس کے سامنے آئے اور بہت سے کام بھی کر رہا ہے۔ اس نے بھی 40 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، سامنے آنا شروع۔ کئی لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ارے بھائی اقبال، ڈاکٹر اقبال میرے ایک بھائی جو یونیورسٹی میں کنٹرولر ایگزامز تھے، وہ یہ اس کی سوشالوجی کے بڑے ماہر ہیں، کام کیا ہے بروکپاس پہ اس نے کام بڑا اچھا کیا، لداخ کے، اور وہ باہر یورپ میں لیکچرنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ابھی مجمع کلام میدان میں ڈال دیا، تو اس پہ بڑا ریمارک راہی صاحب نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کس وانج گژھِ آسن أمس شخصس یس شیٹھن ورین ژھۄپہٕ کٔرِتھ کہ کیا صابر آدمی ہے یہ جوالا مکھی اس نے دبائے رکھی اتنی دیر۔ اور 1 سال کے اندر اس نے 2 کتابیں، مقالات فلاطون کا ترجمہ کشمیری میں کر دیا، اور ہندوستانی ذریعہ تعلیم، یہ جو اسکول آف ایجوکیشن، انڈین اسکول آف ایجوکیشن پر اردو میں پہلی کتاب تحریر کر دی اس نے، اور کسی یونیورسٹی میں، شاید مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی میں سلیبس میں داخلے ہوئے۔ یہ سب چیزیں، حالانکہ ڈسپلن اس کا سوشالوجی ہے، اور جناب ایاز رسول رازگی صاحب کا ویٹرنری سائنس کے آدمی ہیں وہ، اور علم و ادب کی دنیا میں کہاں، اور بڑے بھائی صاحب جو تھے ایگریکلچر کے آدمی تھے، لیکن اقبال ان کو بھی ازبر تھا۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے ماحول کو بیان کیا، اور ماحول کے جو مثبت اثرات آپ سب بھائیوں پر پڑے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کی۔ اور اس کے علاوہ شاید ایک خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں آپ کا بچپن گزرا ہے، بانڈی پورہ ہے، مصر بر کنارے نیل، تو یہ جو بانڈی پورہ ایک ہمارا علاقہ ہے، یہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید وادی کا ایک منفرد، اور علم و ادب کے حوالے سے اس علاقے نے بہت سے ایسے شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے، اور سماج کے لیے علم و ادب کے میدان میں کچھ دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو بانڈی پورہ کا ادھر رہنا، یا بانڈی پورہ کا رہا تو میں 8-9 سال کی عمر تک وہاں، لیکن ہمارا کنیکشن ٹوٹا نہیں۔ اور میری تربیت یہ آپ کو بتاؤں اپنے ننہال میں زیادہ ہوئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے عبدالقدیر صاحب، پکی عمر کو 100 سے اوپر کی عمر تک رہے، زندہ رہے جی۔ ڈسپلن، اٹھنا بیٹھنا کچھ مجھے ان سے ملا، سویرے اٹھنے کی عادتیں ابا سے بھی اور ان سے بھی لی جی۔ دوسرا میرا اٹیچمنٹ وہاں بہت زیادہ تھا، اور وہاں میرے نانیہال میں میری اماں کے جو چچا تھے، وہ یہ نانا دادا ان کے وہ تھے، دادا کے بھائی جو تھے تایا ابا، وہ تھے جناب حسن خویامی ہسٹورین، حسن خویامی ہسٹورین، حسن جی، تاریخ حسن جنہوں نے کی جی۔ انہی میں ان کے نانیہال سے ان کے نانا جو تھے وہ عبدالاحد نادم تھے،
جید تھے، اور یہ سب لوگ ایک بہت بڑا خاندان تھا ان کا. اس خانوادے میں بھی بہت سی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، اس کے بھی بہت اثرات ہم پر رہے. اور آج بھی علم و ادب کی شمع. اور پھر پنڈتوں کا ایک بہت بڑی ٹیم وہاں ہوا کرتی تھی بانڈی پورم. شریدر جو رینا زار جیسا شاعر وہاں موجود تھا، جو اس زمانے مجھے ایک شعر یاد ہے اس کا کشمیری میں، نچم تسبیح نچم زنار ساقی بما چھس رحمت حقدار ساقی. واہ. اس زمانے میں لکھتے تھے، ایسا خوبصورت لکھتے تھے. اور والد نے اردو کی تحریک وہاں سے شروع کی ہے. اس کے بعد جو ماحول اور آگے ملا وہ ملا ہم کو کالج اور یونیورسٹیز میں. جی. اساتذہ بڑے خوبصورت ملے، بڑے شاندار. مثلا میرا فیوریٹ استاد جس کا میں سب سے نکھٹو بیڈ بٹ پاپولر اسٹوڈنٹ تھا، جی. بڑا خراب اسٹوڈنٹ، بڑا شریر اسٹوڈنٹ، وہ تھے جیا لال کول ناظر صاحب. جی. مالک نے جو مقام ان کو دیا ہے وہ بلند کرے، ان کا جیسا بھی مقام ہوگا. وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جیا لال کول ناظر صاحب کی. تھے تو ایس پی اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر، جی. لیکن تربیت کا ان کا طریقہ کچھ اور تھا. ہسٹری پر ان کی پوری نظر تھی. آپ چھوٹا سا سوال کرتے نا کبھی معمولی سا، جی. اور آپ کہتے کہ یہ سومدت کے بارے میں، وہ کہتے تھے بیٹھو. 1-1.5 گھنٹے آپ کو تفصیلات بتاتے، پھر آپ کہتے کہ مجھے اتنی ضرورت تھی، وہ کہتے نا ذرا سی تفصیل رہ گئی اور بیٹھو. اور صاحب کیا ڈھنگ تھا ان کا ڈانٹنے کا، کیا ادا تھی ڈانٹنے میں بھی، کیا ادا تھی. ڈیمورلائز کبھی نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار ریڈیو میں ان کو لے گیا ریکارڈنگ کے لیے، میرے کام کا ڈھنگ ونگ دیکھ کے کہا آج بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے تم سے کہا تھا تم ایکٹر بن جاؤ. میں نے کہا صاحب وہ ریئل لائف ایکٹر تو ہوں میں. تو وہ انہوں نے مطلب ان کو پورا یقین تھا کہ میں ایکٹنگ میں چلا جاؤں گا، اور مجھے تھا بھی بڑا شوق ایکٹنگ میں یا استاد بننے کا. دونوں چیزیں نہیں کر پایا. خیر تھوڑا بہت ملا، ٹیلی ویژن بھی ملا، ریڈیو بھی ملا، وہ بھی ملا. انہوں نے بڑی تربیت کی. اور جناب کالج میں پروفیسر صاحبزادہ حسن شاہ صاحب، وہ بھی ہسٹری کے تھے، ان سے میں بڑا. اور آپ کو میں بتاؤں پروفیسر حامدی کاشمیری جو ہیں، ان کی زندگی میں جو ڈسپلن ہے اور ان کی زندگی میں جو ایک آرڈر ہے، جو جس طرح آپ بناتے ہو نا رن آرڈر، رائٹ. کون سی چیز پہلے آئے گی، بعد میں آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، فکس. وہ جناب حامدی کشمیری میں مجھے رشک آج بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کے ان کا طریقہ جو کام کرنے کا تھا، اور اپنی تعمیر، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں. کسی کے ساتھ آپ وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہی ہے کہ صاحب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اپنی تکمیل کروں. لیکن یہ جو انسان کا بننا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، اپنا ڈیولپمنٹ کرنا، اس میں حامدی صاحب بڑے زبردست، بڑے زبردست. میں ان کی تقلید نہیں کر سکا، اس کا مجھے بڑا افسوس رہے گا، کیونکہ میں رہا بڑا ہی وسیع المشرب آدمی. میں نے دیکھی کہ یہاں ایک پہاڑی ہے، ذرا یہ دیکھ کے آئے یار کیسا ہے. یہاں سے ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے، یہاں سے بھی گزر گئے، تو بڑی وہ ہو گیا وہ اس میں. دوسرے بڑے استاد ہمارے جو تھے، سب سے بڑے استاد ہمارے تھے جناب محی الدین قادری زور صاحب، اس کے بعد عبدالقادر سروری صاحب. جی جی. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ پرانے طرز معاشرت سے تعلق رکھتے تھے، اور پڑھانے کا طریقہ ان کا ٹیکسٹ جو تھا، ٹیکسٹ واز ویری امپورٹنٹ. رائٹ. تو فسانہ آزاد جیسی تحریر اتنی طویل، سروری صاحب ٹیکسٹ پڑھاتے تھے. جی. کہتے کہ یہ زبان تم پڑھ نہیں پاؤ گے. مجھے یاد ہے ایک بار سرور صاحب، علی احمد سرور صاحب کو بہت غصہ آیا. وہ وزٹنگ پروفیسر تھے، اقبالیات کے وہاں چیف بھی تھے. جی جی. تو ایک ریسرچ میں نے ان کو ایک ملا وجی کی سبرس دکھائی، اور اس کو ماڈرن نثر میں کسی نے ڈال دیا. ان کو بہت غصہ آیا، کہا اس کو جلا دو، کیونکہ اب کوئی وہ حیدرآبادی ٹیکسٹ جو دکنی ٹیکسٹ ہے وہ پڑھے گا نہیں کوئی.
آسان کر کے اس نے کہانی بتا دی, لوگ کہانی کے جوابات دے دیں گے. رائٹ. اس زبان کے اس وقت کے محاسن کیا تھے, کریکٹر کیا تھا, وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ پیرافریز ہے, وہ ایکسپلین کرتا بیٹس میں کرتا. یہ اتنا زور تھا کہ ٹیکسٹ آپ کو پڑھنا ہے, توبۃ النصوح پڑھنا ہے اور پھر امتحان دینا ہے, ان کے سامنے بات کرنے ہے اس کے بعد. جی جی. تو یہ ٹیکسٹ پڑھنے کی بیماری جو تھی, چاہے انگریزی پڑھی یا اردو پڑھی یا فارسی پڑھی یا ہندی پڑھی, کشمیری پڑھی, ٹیکسٹ پر بڑا زور تھا. اس سے تھوڑا بہت کافی مطلب سے زیادہ فائدہ ہوا اور محنت بہت کرنا پڑتی تھی. رائٹ. اور اس وقت چونکہ براڈ کاسٹنگ جب میں گیا اس وقت بھی براڈ کاسٹنگ بہت زیادہ ڈیولپ تو ہو گئی تھی. میں نہیں کہتا کہ صاحب میں اس زمانے میں آیا جب لائیو براڈ کاسٹ, میں آیا جب ٹیپ ریکارڈر آ گیا تھا. جی جی. آپ لے کر کے یہ جو آپ نے ابھی آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حق ادائی کی, ان کے جو ان کی تربیت تھی, یا جس تندہی سے اور ایمانداری سے وہ پڑھاتے تھے. لیکن یہ براڈ کاسٹنگ میں آنا, یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اور دیکھیے نا, اس وقت میں نے اس وقت زمانے میں ہوتا تھا, کمپٹیشن تو تھا ہی نہیں. کمپٹیشن نہیں تھا. نا 60-58 میں 59-60 میں جب ہم نے بی اے کیا, کون سا کمپٹیشن؟ 3 چوائسز اویلیبل تھی میرے پاس نوکری کی. کیا کیا؟ میں پہلے گیا کلچرل اکیڈمی میں. جی. وہاں جاتے انہوں نے آرڈر دیا لٹریری اسسٹنٹ کا اور ڈکشنری میں بٹھا دیا. جی. اور بٹھا دیا. جی. ہاں. اور پھر زیدی صاحب نے کہا کہ 6 مہینے تم نکالو, اس کے بعد میں تم کو آڈیٹر بنا دیتا ہوں, گزٹی افسر. جی. سمجھا؟ جی. 200-400 کے گریڈ پہ ڈال دوں گا. ابھی تو کچھ 150 سم تھنگ 170 روپے کی پگار دیتے. جی جی. اتنا میں میرا بی اے کا ریزلٹ آ گیا. میں نے کہا چھوڑو یار, ہم گئے یونیورسٹی, یہ چھوڑ دی نوکری. جی. زور صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو, وہاں بھی جاؤ. میں نے کہا وہ ہوگا, مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہو نہیں سکتا. جی. اور ادھر مصروفیتیں میری بہت سی تھی, اس کے بغیر بھی لکھنا پڑھنا شروع کیا تھا میں نے. جی جی. اب والد بڑے ناراض تھے کہ یار یہ کرتا کیا, پوچھتے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی بالکل میں آپ کو بتاؤں گا اٹ واز اتفاق ہوا ریڈیو میں جانے کا, کیونکہ میں پریپیئر کر رہا تھا اپنے آپ کو. اب ایم اے ہوگا, پھر میں پی ایچ ڈی کروں گا, پھر میں وہ کروں گا. یہ میرا خیالی معاملہ. جی جی. اس کے بعد جناب عالی 12 نومبر کو چائنا نے ایگریشن کیا. 1962. جی. میں نے رات کو ایک فیچر لکھا تھا, وطن بالیار, ایما صاحب کے لیے. موہن لال ایما مرحوم میوزیکل فیچر, بڑے زبردست میوزک پروڈیوسر تھے. جی جی. بہت بڑی شخصیت تھی. جی جی. میوزک کی دنیا میں ان کو بڑا پسند آیا, انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا. وہ یوں پروڈیوس کرتے تھے, 5 گانے 8 گانے ٹٹر ٹک. صبح میں ان سے 25 روپے کا چیک لینے کے لیے گیا. جی جی. وہاں پریم ناتھ در تھے ان دنوں, ہی واز آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, کیونکہ ڈائریکٹر ابھی کوئی تھا نہیں, ڈائریکٹر کو ٹرانسفر ہوئے تھے, کچھ ایسا تھا. جی. وہ ابا کے دوست تھے. اب میں تھوڑی بہت لکھت پڑھت کرتا تھا, اب جان گئے تھے مجھے, کیونکہ اس سے پہلے میں نے جرنلزم میں اپنی طرف سے کچھ کیا تھا. میں مزدور کا ایڈیٹر ہو گیا تھا, اخبار مزدور. ہاں 1.5-2 سال وہاں بھی مقدمے لگا کے میں بھاگ گیا. جی. تو اب وہ مجھے جانتے تھے اس حوالے سے. انہوں نے کہا یہاں آؤ بھائی, یہ ہے انڈیا اینڈ دا ڈریگن, ایک فیچر شروع کیا ہے دلی سے ڈیمیلو نے, میلول ڈیمیلو, بہت معروف شخصیت. تو میں نے اس کا ترجمہ کس سے کرا, اچھا نہیں ہوا, تم کرو. میں نے 1 گھنٹے کے اندر ان کو ٹرانسلیشن دیا. ٹائٹل کا میں نے ترجمہ نہیں کیا. کہا یہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ڈریگن انگریزی میں سمجھ میں آ سکتا ہے, کشمیری میں نہیں. کشمیری میں پازیٹو کوئی نام رکھیں گے, وطن بالیار رکھیں گے. وطن بالیار. جی. کہا, میں نے کہا کنوے کرے گا نہیں, یہاں تو دوسرا انداز اختیار. کہا لاولی. پھر ان نے بٹھا کے کہا روزانہ کرو گے ٹرانسلیشن, یونیورسٹی سے پڑھ سکتے ہو. میں نے کہا کیوں نہیں, کتنے بجے آؤں؟ کہا جتنے بجے تو فری ہوگا. میں نے کہا آگے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. میں نے کہا 2:30 بجے میں آتا تھا, اور وہاں نیوز روم میں جا کر کے ڈکشنری پکڑ کے 15-20 منٹ میں یہ فیچر ہو جاتا.
انہوں نے کہا نہیں اب اس کے روزانہ ہم کہاں پیسے اتنے دیں گے، ہم آپ کو لمسم 200 روپے دیں گے مہینے کا؟ مہینے کا۔ میں نے کہا ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ ہم آتے تھے یہ کرتے، ایک دن انہوں نے کہا خبر پڑھو، پڑھ دی ہم نے۔ دوسرے دن کہا یہ کرو، کر دیا، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جی جی بالکل، ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ ایک کام کرتے پھر دوسرا بھی لیتے ہیں، چوتھا، ہر جگہ یہ ہے، میڈیا میں یہ ہوتا ہے، آلویز اٹ ہیپنس، بالکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جہاں وہاں چسکا لگ گیا، آئیڈینٹی بن گئی، فاروق نازکی سے خبریں سن گئے، جی تب تک ایم اے پاس ہو گیا۔ ادھر ہی ہم سب ایڈیٹر نیوز ہوئے پہلے جی باضابطہ، پھر وہاں سے پھر ہم سفر پروڈیوسر شروع ہوئے ہوا۔ کشمیری اسپوکن، پھر سفر شروع ہو گیا ہمارا، پھر براڈ کاسٹنگ ہماری گٹی میں بڑھ گئی۔ ایک بار ہمارا سلیکشن ہوا یونیورسٹی میں، 2 بار ہوا، دونوں بار میرے جو استاد تھے این ایل چاولہ صاحب براڈ کاسٹنگ میں، انہوں نے کہا نہیں یہ بہت بڑی دنیا ہے، میڈیا بن رہی ہے، بہت بڑی دنیا۔ غالباً بہت ہی مفید مشورہ دیا ہے چاولہ وہ صاحب تھے نے۔ بڑے زبردست آدمی تھے وہ۔ جی جی جی، انہوں نے کہا نہیں فیوچر یہ ہے۔ کیونکہ جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے شاید پھر اس اس کے کے بارے میں بعد اندازہ ہو گیا۔ لگانا بھی مشکل ہے۔ فاروق صاحب، شعر و ادب کے ساتھ دلچسپی کے بارے میں آپ نے محرکات بیان کیے، اور اس کے بعد اپنا سفر جب آپ کا شروع ہوا، آپ میدان میں اتر گئے، تو شعر میں خصوصاً پوائٹری کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، تو اس سے دلچسپی کیسے بڑھ گئی اور کس طرح آپ نے اپنے اندر چھپے میں نے شاعر کو باہر نکالا؟ ابتدا میں آپ سے کہا نا کیسے کیسے لوگ ہمارے گھر آتے تھے، اور مہجور کو میں نے ابا کے ساتھ دیکھا ہے 48 میں، رائٹ، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے ایک بار، کچھ تصویریں بھی ہیں ان کے ساتھ بچپنے کی۔ تو مہجور، اچھا آزاد ان کے دوست تھے، عارف صاحب، یہ سب جنٹری کشمیری شاعروں کے اور اردو شاعروں کے ہمارے گھر پہ آتی تھی، تو انسپائر ہو گیا، اور تھوڑا شاید اللہ کو بھی منظور تھا کہ میں کچھ کہہ لوں، تو میں کہنے لگا شعر۔ تو اور اسی سے مطلب جگر صاحب نے مجھے کہا، مجھے ایک آٹوگراف دیا، میں نے وہی میرا پہلا شعر بنا۔ جگر صاحب جب آئے، ہاں وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تجھے آٹوگراف دوں گا، اس پہ میں شعر لکھوں گا، جی، اگر تو اس شعر کی تشریح کرے گا تو تمہارے ہاتھ میں ڈائری واپس تھما دوں گا، جی، نہیں تو لے لوں گا۔ میں نے کہا لائیے، خود اپنی آگ میں جلتی ہے شمع، خود اپنی آگ میں جلتی ہے شمع، جلنے دو، جلنے دو، خود اپنی آگ میں جلتی ہے شمع، جلنے دو، جی، پرائی آگ میں جلنا ہے کار مردانہ، پرائی آگ میں جلنا ہے کار کار مردانہ۔ مردانہ، وہ اپنی واہ، بہت خوب، آپ کا پہلا شعر ہے؟ نا جگر صاحب نے شعر مجھے لکھ کے دیا، جی، کہا اس کی شرح کرو، تفسیر کرو، تب جا کے یہ کتاب دوں گا۔ رائٹ، میں نے کہا صاحب شمع کی پہچان ہے، یہ مجھے یاد ہے، وہ جلتی ہے، جی، اور اس کے پاس جلنے کا کوئی چارہ نہیں، رائٹ، جلنا۔ مگر مجھے جب آپ نے کہا پرائی آگ میں جلنا ہے کار مردانہ، تو مجھے پروانہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا اور جگر صاحب خوب ہنسے کھل کے، کہا ہاں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں تجھے پروانہ یاد آئے گا یا نہیں، یا نہیں آئے گا؟ جاؤ۔ جی، میں نے جناب پہلی غزل کہی، جگر صاحب کا ہے کہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، جی، وہ مشہور غزل جو جی، اسی کا میں نے چربہ کیا، اسی کی نقل کی میں نے، اسی شعر کی، جی، جی، جو پہلا شعر کہا، سیاست تو اہل سیاست ہی جانے، محبت میں کوئی سیاست نہیں ہے، تجھے دیکھ کر ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ جادو ہے یارب یہ صورت نہیں ہے، یہ جادو ہے یار، ایسے ابتدا ایسے ہی ہو گئی، انہی اشعار سے ہم نے ایس پی کالج سے شروع کر دیا تھا شعر۔ اور شاعری میں نسبتاً جتنے بھی ہم اثر ہیں میرے، کوانٹٹی میں یقین نہیں رکھتا میں، کوالٹی میں جی، کوانٹٹی میں نے اتنے میوزیکل فیچرز اتنے خوبصورت لکھے ہیں جن کو میں نے اپنی شاعری میں شامل ہی نہیں کیا، جی، کبھی نہیں کیا، حالانکہ کیے لکھے اتنے پیارے پیارے ڈائمنشنز ان میں، بٹ آئی ہیو نیور، ان کو میں شاعری نہیں سمجھتا،
کیونکہ وہ پہلی تھیم جب ڈکٹیٹ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں سپونٹینٹی نہیں ہوتی، حالانکہ ہوتی ہے کبھی کبھی، مگر میں وہ نہیں کیا۔ دوسرا، میں کم لکھتا رہا ہوں اور میرا موٹو رہا ہے کم کہو اچھا کہو، غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ کم کہو اپنا کہو اچھا کہو، کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کے جو پروفیشنل کیریئر ہے اس میں سب سے بڑا جو آپ کا دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویسے ڈائریکٹر دوردرشن، آپ نے بہت ہی شاندار کام کیا، اور نہیں میں نے بحث پروڈیوسر بہت اچھا کام کیا۔ نہیں ہم ایڈمنسٹریٹر کی آپ نہیں، اصل بات جو ہے تخلیقی سطح پر میں نے جو کام کیے ہیں وہی یاد رکھے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر آتے جاتے ہیں، ڈائریکٹر ایک سسٹم کے تابع کام کرتا ہے، کوئی ذرا زیادہ تیز ترار ہوتا ہے، کوئی سلو ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ لیکن کنٹریبیوشن جو ہم نے کیا، ایک تو سیریل کی راہ جو دکھائی وہ کشمیر سے ہم نے ٹیلی ویژن کو دکھائی، انڈین ٹیلی ویژن جو ہمارا ہے، جی پہلا سیریل یہاں سے شروع کیا میں نے، سری نگر دوردرشن، جی 100 انسٹالمنٹ کا۔ جی اس کے بعد الاؤ جیسا سیریل ریٹن بائی فاروق مسعود، جی جی آب سیماب جیسا سیریل ریٹن بائی حیدر کول بھارتی۔ جی یہاں سے سیریل کی تحریک جو اٹھی ہے، وہ سری نگر یا نیوز، ہاں نیوز شوز جو آج کل آپ کہہ رہے ہو، ہفت روزہ میں نے یہاں سے شروع کیا، یا ابھی آپ شاید بات کر رہے تھے غلام بیگم بادشاہ جیسا سیریل ہم نے کیا تھا۔ یہ شوز، ٹیلی شوز، اور یہ کام تخلیقی سطح پر ہم نے، یا یہ نظموں کو لباس پہنانا ویژول کا، یہ کام جو کیے ہیں، میرے خیال میں یہ کام کنٹریبیوشنز ہیں۔ وہ کرائسس میں آپ چلیں اس پر بات نہیں کریں گے، نہیں، کرائسس میں آپ نے جو کیا، کیونکہ دیکھیے صاحب اس کی پرابلم کیا ہے، جو کچھ ہم نے کرائسس میں کیا تو اپنی جان کا سودا کیا تھا، لیکن 100% کشمیریوں کی قربانی کبھی رنگ نہیں لائی ہے، ہماری بھی نہیں لائی، جی 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 نہیں لائی، وہ نہیں، وہ کسی نے کشمیری میں کہنا ہے مجرے کھولنے تھے، وہ مجرا کھانے والے لوگ نہیں تھے وہاں، انہوں نے۔ چلیں ایک اور بات جو موقع ہے آپ سے بات کرنے کا، تو اس میں ذرا ہم تقلید لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹیلی ویژن کو انڈسٹری بنانے میں آپ کا کافی عمل و دخل رہا ہے، اور ایک ایسی آپ نے جنریشن تیار کی جس نے اس انڈسٹری میں روزگار ڈھونڈا ہے۔ کئی اتار چڑھاؤ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کافی عرصے تک کچھ لوگ پریشان بھی رہے ہیں اور کافی آسودہ حال بھی۔ ابھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ شاید میرا سوچنا یہ ہے کہ کوالٹی ہی آپ کا جواب ہوگا، جس سے یہ انڈسٹری یہاں بھی روٹس پکڑ لے۔ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں اور جو شاہکار کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے، اس انڈسٹری کو سموتھ رننگ کے لیے اور اس کو باضابطہ ایک انڈسٹری کا روپ دینے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نہیں دیکھیے نا، پرائیویٹائزیشن، یا تو آپ پوری طرح پرائیویٹائز کریے معاملے کو، پر اگر آپ کہتے ہیں کہ پبلک براڈ کاسٹر ہے دوردرشن، اٹس اے پبلک براڈ کاسٹر، پھر یو کی ناٹ میک اٹ ہوللی اینڈ سولی کمرشل بزنس، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ جی آپ ایسا کیجئے نا، آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیجئے، اپنے اسٹوڈیو بند کیجئے، آپ کرنٹ افیئرس پروگرام اپنے پاس رکھیے، جس طرح بہت کنٹریز میں ہے، پالیسی میٹر ہے، وہ نہیں، کرنٹ افیئر پروگرام ہے، آپ رکھ لیجئے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں آپ جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر دیجئے، مگر اس پہ قدغن لگائیے کوالٹی کا، وہ ضروری لگائیے۔ جی وہ کوالٹی تبھی ہوتی ہے جب تھوڑی سی دیانتداری ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ ٹیلی ویژن ہی کرپشن فری سوسائٹی پیدا کر سکتا ہے، اٹس ناٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیلی ویژن ریفلیکٹ کرے گا جو سماج میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گلی کوچے خراب ہیں، اور آپ کی نالیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ کیا شارٹ بی بی سی سے اٹھا کے دے گا، وہاں چپکا دے گا؟ نہیں، کیمرہ وہی دکھائے گا جو وہاں ہے، ساؤنڈ وہی دکھائے گی جو وہاں پڑا ہوا ہے، قلم وہی لکھے گا جو وہاں پڑا ہوا ہے۔ سماج کو ریفلیکٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے نا اپنے سماج کو، تو اپنے سماج کو دیکھیے نا، اس میں وہ ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ ساری دیانتداری وہیں سے شروع ہو جائے گی، نہ، لیکن ایک ایفرٹ ضرور ہوگا۔ چلیں ہم کوشش، اور دوسرا ڈرنا نہیں، یہ ڈرنے کا جو عمل آج کل ہو گیا ہے کہ صاحب اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، اس کا آپ دیجئے نا۔ اور میں نے اپنے اس قیامت کے پیریڈ میں یہ بھی دیکھا ہے
جن لوگوں کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں، انہوں نے کی. انہوں نے بڑھیا کام کیا، اور جن کے بارے میں مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ یہ ایک سٹوری بورڈ، خیر اب تو ہوتا نہیں کیونکہ اب بدل گیا سارا، کہ یہ لوگ سکرین پلے پر بات بھی نہیں کرتے، انہوں نے سکرین پلیز دیا آپ کو. چلیں، آپ کا مشورہ کافی مفید ہے اور ہم امید کریں گے کہ آپ کا مشورہ ہے کہ ایفرٹس لگاؤ، ریزلٹس آئیں گے. ہم امید کریں گے کہ آپ کا مشورہ جتنے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان تک پہنچ گیا ہوگا. فاروق صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ نہایت ہی پر لطف گفتگو ہوئی، اور امید ہے کہ ہمارا یہ جو ایفرٹ ہے، یہ کوشش ہے، یہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی اور انہیں ریئل فاروق نازکی کو جانا ہوگا. آپ اس کے بارے میں مجھے شک ہی ہے. چلے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں یہ شعر میں نے ان کے بارے میں کہا ہے، لیکن جب وہ ناراض ہوتے میں کہتا ہوں یہ میں نے اپنے بارے میں کہا ہے. ارشاد. وہ جو لگتا ہے وہ نہیں فاروق، وہ جو لگتا ہے وہ نہیں فاروق، ڈال دے گا عذاب میں تم کو. ڈال دے گا عذاب میں تم کو. چلے، ہمیں کوئی ایسی ایکسپیرینس نہیں ملے گی. ہم امید کریں گے. ہم نے بہت لطف اٹھایا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. آپ پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. Thank you. نائس آف یو. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ٹیک اور مہمان اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان جلیل احمد کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.